अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। लोगों की असरार है कि मैं रोज़ाना वीडियो करूँ, मैं चाहता तो हूँ मगर हो नहीं पाता है। ये मूडी काम है और फिर जब ये शुगल ठहरा हो तो बहुत मुश्किल होता है कि शुगल को आप ऑन टाइम कर सकें। एनीवे, मौजू पहला तो जो कनाडा में दर्दनाक वाक़या हुआ है वही है, फिर वही हामिद मीर से शौकत अजीज़ तक, और कुछ अमेरिका की दिलचस्प खबरें हैं और एक चीन के हवाले से मुख्तसरन मैं आपको बयान करूँगा। देखें, ये जो ओंटारियो लंदन में वाक़या हुआ है, ये सबर्ब है बेसिकली टोरंटो का, कोई ज़्यादा दूर नहीं है, कोई घंटे सवा घंटे की ड्राइव है। ये वाक़या मेरे साथ भी हो सकता है, मेरे ख़ानदान के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। उस ख़ानदान पे जो गुजरी है उसमें एक मासूम बच्चा बचा है, 9 साल का या 8 साल का, जो शदीद ज़ख्मी है। अगर वो सरवाइव कर गया तो सोच के दिमाग की रगें फट जाती हैं कि उसकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, वो इस सदमे को तन्हा कैसे बर्दाश्त कर पाएगा कि माँ बाप बहन मतलब ख़त्म हो गया ना, तन्हा वीराना ही वीराना। वो ज़िंदगी के जिस मोड़ पे एक लम्हे के लिए भी खाली होगा तो उसके जहन में उसके माँ बाप, उसके प्यारों की, उसकी बहन की तस्वीरें आती रहेंगी। अल्लाह ताला उसे सब्र दे, हिम्मत दे और इस साने से निपटने की तौफीक अता फरमाए। और इस वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए वो इंतहाई कम है। मगर देखें, मैं ज़िंदगी को एक नज़र से नहीं देख सकता कि इस्लाम फोबिया जैसे पाकिस्तानी मीडिया बयान कर रहा है और मुसलमान बयान कर रहे हैं। जब तक हम तस्वीर का दूसरा रुख नहीं देखेंगे, दोनों रुख नहीं देखेंगे और फिर दोनों को कंपेयर करके नतीजा अखज़ नहीं करेंगे, हम दुनिया में अमन नहीं पैदा कर सकते। देखें, अमेरिका, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे वाक़यात आइसोलेटेड हैं। ये रोज़ नहीं होते, बड़े पैमाने पर नहीं होते, ये यहूदियों के ख़िलाफ़ भी होते हैं। पिछले दिनों बताया था कि न्यूयॉर्क के सिनेगॉग्स पर सिक्योरिटी लगाई गई है। अक्सर ऐसा होता है, जुनूनी हर माशरे में होते हैं, मगर देखना ये होता है कि कहाँ ज़्यादा हैं, कहाँ कम हैं। यकीन करें, जिस स्टेट में अब मैं रहता हूँ, रोज़ मैं जो वाक़यात देखता हूँ, जो हम्बलनेस, जो काइंडनेस, जो वज़ादारी, एलिगेंसी, सोफिस्टिकेशन, तो यकीन ही नहीं आता कि ये बुश का, रिपब्लिकन का गढ़ है। रिपब्लिकन जिनके बारे में मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि ये मजहबी वैल्यूज़ के साथ पॉलिटिक्स करते हैं, और मुसलमान कभी इसका सबसे बड़ा हिस्सा थे, मगर एक इमिग्रेशन के खौफ ने 9/11 के बाद सारे मुसलमानों को रातों रात उस डेमोक्रेट का हिस्सा बना दिया जिसकी अक्सरियत ओबामा, जैसे कहते हैं ना अल्ट्रा मॉडर्न, कि जो फैसले किए और जिसके नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप आए। मैं एक पाकिस्तानी टेलीविज़न पे, मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, इकरा खालिद को देख रहा था जो रुकन पार्लियामेंट है कनाडा की, तो मुझे हंसी आ गई कि जब इन जैसी ख़वातीन जिन पर इल्ज़ाम है बड़े पैमाने पर इस्लामी इंतहा पसंद तंजीमों का हिस्सा रहने का, और जिनके ख़िलाफ़ बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ प्रोपेगेंडा होता रहा हो, उसका झूठ मैं नहीं फैसला करूँगा। जब हमारी मस्जिदों से ये दुआएं मांगी जाती हों कि या अल्लाह मुसलमानों को कामयाबी अता फरमा और काफिरों को बर्बाद कर दे, जब बड़े पैमाने पर और लोग सर झुकाकर सुनते हों, जब यहाँ आमिर लियाकत जैसे लोग आते हों फंड रेज करने, डॉलर जमा करने, और कहते हों कि ये यहूद नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं है, तो आप खुद सोचें कि इसमें सूरत हाल में क्या होगा। आप अपने मखसूस हुलियों के साथ फिरते हों, आपके सोशल मीडिया पे जब ये लिखा जाता हो कि पाकिस्तान से गैर मुस्लिमों को साफ़ कर दो, फारिग कर दो, और यहाँ सिर्फ मुसलमानों को रहने का हक़ है, और यूरोप अमेरिका में आप पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा विजिबल हों और आपकी कंट्रोवर्शियल बातें सामने रोज़ आती हों, आपके दहशतगर्द भी पकड़े जाते रहे हों, तो कोई एक ना एक जुनूनी तो कहीं ना कहीं सामने आएगा ना। मैं बहुत डिटेल में इसकी नहीं जाऊंगा, मेरे पास दर्जनों वाक़यात हैं जो मैंने खुद देखे हैं, सुने हैं, और मैं अंदर ही अंदर मेरा सीना धड़क कर रह जाता है कि इसके नताइज क्या निकलेंगे।
میں نے خود اپنی آنکھوں سے امریکن بارڈر کینیڈا سے اگر آپ انٹر ہوں تو بارڈر پہ آج سے 10 سال پہلے 11 سپٹمبر کے بعد خود اس بچے کی تصویر دیکھی، اس کرسچن بچے کی جسے جرمنی لے گیا تھا پاکستان سے، اور جس پر توہین رسالت کا الزام لگایا گیا تھا، کہ اس بچے کی تصویر کے نیچے جو کچھ لکھا ہوا تھا کہ ہمیں دنیا کو کیسے تبدیل کرنا ہے اور اس بچے کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہے، تو وہ گورے پڑھتے ہوں گے نا، کرسچن پڑھتے ہوں گے نا، یہودی پڑھتے ہوں گے نا، وہاں سے ہزاروں لوگ روزانہ گزرتے ہیں۔ جب آسیہ بی بی کے بارے میں جو کچھ چھپتا رہا، جو کچھ ہوا، یا پھر ایک مزدور بھٹا اور اس کی بیوی کو زندہ جلا دیا گیا ہو، آپ روزانہ کرتے ہیں، اور پھر آپ الزام لگاتے ہو اسلام فوبیا کا، اور آپ کا پرائم منسٹر بھی اس کو اور ہوا دیتا ہو تقریریں کر کر کے، تو لوگ بیوقوف ہیں کیا؟ لوگوں کو نظر نہیں آتا؟ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ شام سے نکلنے والے مہاجرین کو مسلمان ممالک تو لینے سے انکار کر دیں، مگر کینیڈا اپنے دروازے کھول دے، امریکہ کھول دے، یورپ جرمنی کھول دے، تو لوگوں کے دل میں آئے گا نا کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، یہ ہمارے بارے میں کیا کیا باتیں۔ میں جو سلطنتوں کا رویہ ہے، جو فلسطین کا ایشو ہے، جو کشمیر ایشو، میں اس پہ بحث میں یوں نہیں جاؤں گا کہ میرا ہمیشہ سے یہ کہنا ہے کہ سلطنتیں ساری دنیا کی ہمیشہ سے ایسی تھیں، ایسی ہیں، اور شاید ابھی بہت عرصے ایسی رہیں گی، مگر عوامی شعور اپنی جگہ ہوتا ہے کہ امریکہ کیا کر رہا ہے ریاستی طور پہ۔ میں اس پہ بحث یوں نہیں کرنا چاہوں گا کہ آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، میرا اپنا ہے، مگر ایک عام امریکن مجھے کس طرح ڈیل کرتا ہے مجھے وہ دیکھنا ہے۔ تو ہم اپنے اندر بھی تبدیلی لے کر آئیں، تحمل کا، صبر کا، برداشت کا مظاہرہ کریں، ورنہ اس کی سزا یہ جو اوورسیز مسلمان ہیں یا پاکستانی ہیں انہی کو بھگتنا ہوگی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ میں اس کی مزید ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں، میں آگے بڑھتا ہوں۔ دیکھیں، حامد میر کی معذرت شائع ہوئی تو اپریشیٹ کرنے کے بجائے آپ نے تماشا لگایا، ایک بڑی اکثریت نے۔ ہم لوگوں کو موقع بھی نہیں دیتے کہ اگر انہوں نے کوئی غلطی کی ہے تو وہ اس کا اقرار کر سکیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں غلطی کو تسلیم کرنے والا سب سے بڑا گناہ گار ہوتا ہے۔ اب یقین کریں، میرے ایک اپنے جاننے والے فوجی افسر نے پوسٹ لگائی کہ حامد میر کو معاف کرنا ایسا ہی ہے جیسے سانپ کو معاف کر دیا اور سانپ کا سر کو چلنا بنتا ہے۔ پھر درجنوں، سینکڑوں، پھر مجھے ان باکس میں میرے جاننے والوں کے، نہ جاننے والوں کے، شناساؤں، دوستوں کے، کہ جی آپ تو بڑی حمایت کر رہے تھے، اس نے تو معافی مانگ لی۔ اس نے معافی نہیں مانگی، اس نے معذرت کی، اور بنتی ہے یہ معذرت کہ میرے کہے سے کسی کا اگر دل دکھتا ہے تو مجھے سوری کہنا چاہیے، مجھے ایکسکیوز کر لینا چاہیے، اس میں برائی نہیں۔ اور پھر اس کی وجہ ہے اس معذرت کی، جب اس کے خلاف جگہ جگہ 6 شہروں کے 6 مختلف تھانوں میں غداری کے مقدمات قائم کر دیے گئے ہوں، تو اس نے عدالت بھی تو فیس کرنی ہے نا۔ آپ میں سے تو اکثریت اسے غدار قرار دے رہی ہے نا، اسے را کا ایجنٹ قرار دے رہی ہے، اسے موساد بتا رہی ہے، اسے امریکہ CIA کا ایجنٹ بتا رہی ہے۔ جب میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ اکثریت اس کی نوکری سے ملنے والے معاوضے سے، اس کی شہرت سے، اس کی عزت سے جلتی ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں اتنا کامن ہے کہ ہم لوگوں کو ترقی کرتا، آگے بڑھتا دیکھ کر بہت کم خوش ہوتے ہیں۔ ہم بلا وجہ بلا جواز دشمنیاں پیدا کرنے کے شوقین ہیں کہ فلانا آگے کیوں بڑھ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں نظام نہیں بدلتا کہ ہم اپنے گلی کے نوجوان کو، گلی کی نوجوان لڑکی کو MP بنتا برداشت نہیں کر سکتے کہ یہ ترقی کیسے کر لے، تو ہم دوسری بستیوں سے امیروں کو لے کر کہ ان سے جلنے میں ہمیں پرابلم ہو سکتی ہے، وہ دور رہتے ہیں، ان کا گھر نظر نہیں آتا، اس کی خوبصورتی ہم دیکھ نہیں پاتے تو برداشت کر لیتے ہیں، مگر آپس میں بھائی بھائی جلنے کو جلتا ہے، محلے والے جلتے ہیں، رشتہ دار، دوست، اور یہی بیہیویئر میں حامد میر کے ساتھ دیکھ رہا ہوں۔ میں نے ایک صاحب میری فرینڈ لسٹ میں ہے، میرے واٹس ایپ میں بھی ہے، اور پرانے سیاسی کارکن ہیں، کبھی بھٹو کے متوالے تھے، جیلیں بھی کاٹی ہیں، وہ حامد میر کے دشمن ہیں۔ میں نے پوچھا کہ بھائی آپ کو کیا ہو گیا؟
تو کہتے ہیں اس سالے نے بڑی دولت کمائی ہے. بھائی آپ نے دیکھی ہے وہ دولت کماتے ہوئے؟ اگر اسے ایک اچھی تنخواہ ملتی ہے اس تنخواہ کا بھی آج سن لیں. اگر ایک اینکر جس کے ایک پروگرام میں 15 سے 30 لاکھ روپے روز کے اشتہار ہوں اور پوری دنیا میں اور لندن میں، امریکہ میں، یورپ میں، مختلف جگہوں پر الگ سے بزنس آتا ہو، اور وہ مہینے کا 10 کروڑ کا یا 15 کروڑ یا 25 کروڑ تک میں نے سنا ہے کہ وہ بزنس پرووائڈ کرتا ہو، اور اسے اگر 30 لاکھ روپے ملتے ہوں تو کیا وہ بہت پیسے ہیں؟ اس کے پروگرام کی وجہ سے ہوتا ہے نا. جو جتنا دیکھا جاتا ہے اس کی اتنی تنخواہ ہوتی ہے. یہ ڈیمانڈ سپلائی کا اصول ہے نا. یہ کیپٹلسٹ اکانومی اسی کو کہتے ہیں نا، فری مارکیٹ اسی کو کہا گیا ہے نا. تو آپ اس سے الگ ہیں کیا؟ اگر ایک آدمی کو اگر ترقی، وہ آپ نے اس کا وہ دور دیکھا ہے جب وہ 15,000 روپے کماتا ہوگا یا 20,000 روپے کماتا رہا ہوگا؟ میرے دوستوں میں ہیں جو 20,000 روپے کمایا کرتے تھے، اب 25 لاکھ کماتے ہیں. میں نے ان کا 20,000 کا دور بھی دیکھا ہے. وہ کس پریشانیوں مجبوریوں میں دن گزارتے رہے ہیں اور کس طرح اپنا بھرم رکھتے رہے ہیں. اگر آج وہ 20 لاکھ کما رہے ہیں تو اس کے پیچھے 25 سال بھی ہیں. تو خدا کے لیے جلنا بند کیجیے. وہ غدار ہے. اگر وہ ایک سچ بول دے یا جذبات میں آ کے ایک جملہ زیادہ بول دے جو گھٹا ہوا ہو، جس کے سینے میں اور جس کے پیٹ میں گولیاں لگی ہوئی ہوں، اور وہ روز اور وہ رازوں سے بھی واقف ہو کہ اس کے ساتھی کو کیسے مارا گیا اور کون سا ساتھی کیوں چپ بیٹھا ہے، تو اگر 2 جملے بول دیے اس حبس میں تو برداشت کیجیے، بلکہ خوش ہوئیے. یہ جو جسٹس شوکت عزیز نے کل سپریم کورٹ میں بیان جمع کیا ہے، وہ پڑھا آپ نے؟ پڑھ کے دیکھیں کہ جنرل فیض حمید کے بارے میں اس نے کیا کیا انکشافات کیے ہیں، کہ اس کے گھر جا کر کیسے اسے ڈرایا ہے، کیسے دھمکایا ہے، اور کس طرح نواز شریف کو کیس بنائے گئے اور کیسے نواز شریف کو بھگایا گیا. اس پورا ڈیٹیل ہے، حلف کے اوپر، اوتھ کے اوپر ہے نا. اور ایک جسٹس رہا، اسے کیسے فارغ کیا گیا. پھر آپ کہتے ہیں کہ جنرل فیض حمید محب وطن ہے، یہ ایجنسی محب وطن ہے. یہ میں روز بتاتا ہوں آپ کو، یہ 5th جنریشن وار کا جو ڈرامہ ہے، یہ اپنے عوام کے خلاف لڑ رہے ہیں. اگر وہ بیان پڑھ لیں اور کسی معزز معاشرے میں ہوتا، جنرل فیض حمید آج عدالت میں کھڑے ہوتے ہیں. مگر مجھے یقین ہے کہ وہ عدالت نہیں آئیں گے، نہ پہلے کوئی آیا تو نہ آپ کوئی آئیں گے. مگر آپ اسے قومی مفاد کہتے ہیں. دکھ کی بات یہ ہے کہ لندن میں اور ڈنمارک میں بیٹھے ہوئے نوجوان جو وہاں کی جمہوریتوں، انسانی حقوق کی آزادیوں اور کانسٹیٹیوشن میں دی گئی سیکیورٹی سے عیش کرتے ہیں، وہ اپنے ملک میں قومی مفاد وہ بیان کرتے ہیں جو ایجنسیاں بیان کرتی ہیں، اس گھٹن کو بڑھانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. بڑے تکلیف دہ بات ہے. کوئی شعور نام کی چیز ہی نہیں ہے. اگر کہیں رائمنڈ میں بیٹھا ہوا یا بھائی پھیرو میں بیٹھا ہوا کوئی لڑکا یہ حرکت کرے تو آدمی برداشت کر لے کہ یار بیچارے کا شعور کم ہے، ایکسپلوجر کم ہے، دیکھا نہیں ہے. مطلب ڈنمارک جیسے کنٹری میں بیٹھ کے جو فریڈم آف ایکسپریشن کی ایک علامت ہے، ایک لندن میں بیٹھا ہوا لڑکا وہ ایجنسیوں کی حمایتیں کرتا ہے، وہ اس ایجنسی کی حمایت کرتا ہے جس کے 50,000 ثبوت معاشرے میں موجود ہیں. بھارت کے خلاف کیا ہو رہا ہے ہم اس سے کوئی لینا دینا نہیں، کہ دشمن ایجنسیاں ایسے ہی کرتی ہیں. میں نے تو یہاں CIA کے خلاف نہیں سنا کہ عوام اس طرح سے بولتے ہوں یا اس کا کوئی لینا دینا ہو. یہاں کی تو FBI فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے جو سولین سے معاملات کرتی ہے، جیسے پاکستان میں FIA ہے، IB ہے، مگر ان کا تو کہیں کوئی وجود ہی نہیں ہے آپ کے معاشرے میں. جب شیخ رشید یہ کہہ دے کہ سب کو پتہ ہے کہ ایک ہی ادارہ ہے اس ملک میں، وہ ادارہ اس طرح سے ہے، باقی تو سب ختم کر دیا نا. تو خدا کے لیے سوچئے، اس پر غور کیجئے. اگر آپ غور نہیں کریں گے تو بہت تکلیف آنے والے دنوں میں بڑھتی جائے گی، یہ کم نہیں ہوگی. اب میں آتا ہوں کہ افغانستان کے حوالے سے جو CIA کے چیف کا امریکہ کے پاکستان کا دورہ تھا، جس میں وہ آرمی چیف سے ملے، ISI چیف سے ملے، مگر عمران خان نے ملنے سے انکار کر دیا. تو لوگ بڑی تالیاں بجا رہے ہیں کہ جی ہمارے خان صاحب نے وزیر اعظم ملنے سے انکار کر دیا. کاش وہ یہ انکار بائیڈن کی سے جو ملاقات کی درخواست ہے اور جو ٹیلی فون کال لینے کی درخواست ہے جو 4 ماہ سے پینڈنگ میں، اس سے پہلے کرتے، یا اس کی وہ نہ ہوتی
وجہ تو کرتے، مگر میں اس کو یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ غصے میں ہیں، اور جو انہوں نے کہا کہ وہ صرف پریزیڈنٹ امریکہ سے ہی ملاقات کر کے گفتگو کریں گے، تو اس کا مطلب انہوں نے صرف میسیج یہ دیا کہ آپ میری کال نہیں لیں گے، آپ مجھے سرکاری دورے کی دعوت نہیں دیں گے، تو میں آپ سے کوآپریٹ نہیں کروں گا۔ ایک طرح سے ٹھیک بھی ہے، مگر اس غصے کے اظہار کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ نارمل رہیں گے تو معاملات آگے بڑھیں گے، کیونکہ یہاں والے بھی سیاستدان ہوں، سیکیورٹی ایجنسیز کے لوگ ہوں، عوام ہوں، وہ بھی انسانی ہیں۔ جب آپ ان کے الیکشن میں ایک پارٹی بنے ہوئے تھے اور ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کر رہے تھے ایک بطور وزیر اعظم ایک ریاست، یہ آپ کا کردار نہیں تھا، تو یہاں سے بھی وہی توقع رکھیں۔ تو بہرحال میں آخر میں چلتے ہوئے آپ کو ایک اچھی خبر ہے، اچھی سے مطلب ایک دلچسپ خبر ہے، ایک سنجیدہ خبر ہے کہ جی ایک ویب سائٹ نے امریکہ میں انکشاف کیا ہے کہ 25 امیر ترین جو لوگ ہیں، جس میں ٹیسلا کا مالک ہے، ایمیزون کا مالک ہے، وارن بفیٹ ہے، اس طرح کے لوگ ہیں کہ یہ اپنی آمدن کا 15.8% ٹوٹل ٹیکس دیتے ہیں، جو امریکہ کے قومی دھارے کے ملازمین ہیں ان کے ٹیکس سے بہت کم ہے۔ اور اس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ یہ امیر لوگ اپنے ٹیکس کو جہاں تک چاہیں گرا لیں اور چاہیں تو صفر تک لے جائیں۔ گو کہ وائٹ ہاؤس نے اس لیگ کو غیر قانونی قرار دیا ہے، مگر ایف بی آئی اس کے ساتھ تحقیقات بھی کر رہی ہے۔ اس میں دیا ہے کہ جو میں آخری بات میں سے بتا دوں کہ یہ ایمیزون کے جو مالک ہیں انہوں نے 2007 اور 2011 میں کوئی ٹیکس ہی نہیں دیا، اور ٹیسلا کے جو مالک ہیں انہوں نے 2018 میں کوئی ٹیکس نہیں دیا۔ اب آخری خبر کہ یہ اغیور کے جو مسلمان ہیں چائنا میں، ان پہ زیادتیاں خوفناک بڑھ رہی ہیں۔ کل CNN نے ایک بہت تفصیلی رپورٹ دی، میں مختصراً بتا دوں کہ یو اے ای جو ان کے زیر اثر ملک ہیں، یو اے ای، مصر، سعودی عرب نے بڑے پیمانے پر لوگ نکالے ہیں اغیور اور چائنا کے حوالے کیے ہیں۔ ان کے کہنے پر یو اے ای سے، مصر سے تو 20-25 لوگ نکالے گئے ہیں اور حوالے کیے گئے ہیں، اور سعودی عرب سے بھی نکالے گئے ہیں، اور امریکن انویسٹیگیشن یہ کہتی ہے کہ 2018 سے لے کر اب تک 2 ملین اغیور کو گرفتار کر کے کیمپوں میں رکھا گیا ہے۔ آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ کل آپ سے دوسرے ویڈیو میں گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔